अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आज पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें उन्होंने बताया है कि साल 2025 के दौरान 75,175 दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस किए गए हैं। साल 2025 में दहशतगर्दी के बायस 1235 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, जिनमें सिक्योरिटी इदारों और सिविलियंस भी शामिल हैं। साल 2025 में 5,397 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं। साल 2025 में 27 खुदकुश हमले किए गए हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने जो पाक फ़ौज है और सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ काउंटर टेररिज्म की जो कार्रवाइयाँ हैं उस बारे बड़ी मुफस्सल तफसीलात फ़राहम की हैं। ना सिर्फ उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयाँ की गई हैं उस बारे बताया, बल्कि पाकिस्तान भर में और किस तरह सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर जो पाक फ़ौज हैं उसकी जानिब से कार्रवाइयाँ की गई हैं। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने यह भी कहा है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सिविल और मिलिट्री जो फोर्सेस हैं वो एक पेज पर हैं। ना सिर्फ इस वक्त सेम पेज है ज़िम्न में, बल्कि पाकिस्तान के अवाम भी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं। इस मौके पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से मुख्तलिफ़ औक़ात में जो फितनल हिंदुस्तान और फितनल ख़ारिज के बारे बयानात दिए जाते रहे हैं वो भी अवाम के सामने रखे गए हैं, और किस तरह बताया गया कि इदारे का विज़न इन जो कुव्वतें हैं, ये शरपसंद कुव्वतें, इनके ख़िलाफ़ किस तरह यकसुई है उसमें। साथ ही साथ जो सिविल क़यादत है, सदर पाकिस्तान आसिफ ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़, वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह, वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुगटी, इनकी स्टेटमेंट्स भी चलाई गई हैं कि इस वक्त जो यकसुई है और दहशतगर्द जो हैं उनको किसी सूरत पनपने नहीं दिया जाएगा। इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा है उसकी हुकूमत के बारे कहा गया कि वो खुलकर जो हैं वो ऑपरेशंस की मुखालिफत कर रहे हैं। DGISPR ने यह भी बताया है कि वो एक जानिब कहते हैं कि हम ऑपरेशंस नहीं होने देंगे और दूसरी जानिब ऑपरेशंस हो रहे हैं। जो आदाद व शुमार दिए गए हैं इसमें बड़ी तादाद ऐसी है कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और दीगर जो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हैं, ये कार्रवाइयाँ सूबा खैबर पख्तूनख्वा में की गई हैं। साथ ही साथ आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें जो मुनफरिद बात थी, इससे पहले जो गुफ्तगू होती रही, जो गुज़श्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR की, उसमें उन्होंने जो बानी PTI का नाम लिए बगैर उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया था। आज जो बैनुस्सुतूर अंदाज था उससे हट के कुछ खुलकर भी जो DGISPR हैं उनकी जानिब से बात की गई है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुहेल आफरीदी के क्लिप्स चलाए गए हैं, उनकी जानिब से जो बयानिया बनाया जाता है। साथ ही साथ ये भी इस्तफसार किया गया DGISPR की जानिब से कि क्या जो सूबा है वो नूर वली महसूद के हवाले कर दें, हैबतुल्लाह के हवाले कर दें। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान को भी खुला पैगाम दिया गया है और अफगानिस्तान के लिए यही पैगाम है कि भारत के इशारों पर वो नाचना बंद कर दे। ये भी कहा कि हम तमाम कार्ड्स जो हैं वो अफगानिस्तान के साथ खेल रहे हैं। जब उनसे सवाल हुआ कि बीजिंग में ना वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और उनके नुमाइंदगान के दरमियान ये जो मुलाकात हुई है ट्राइलेटरल, इस बारे आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा जहाँ सफारती अंदाज़ की में उन्हें इंगेज करना पड़ेगा वहाँ उसको करेंगे, और जहाँ हार्ड लाइन लेनी पड़ेगी वहाँ वो पॉलिसी अपनाएंगे। अफ़गान मुहाजिरीन के बारे भी आज DGISPR ने बात की है। जो साबिक DG हैं फैज़ हमीद, उनके बारे भी आज DGISPR ने कहा है, और ये भी कहा कि एक शख्स डिक्टेटर की तरह अपनी पॉलिटिकल पार्टी को चला रहा है। वो शख्स इतना बाइख्तियार था कि उसने आर्मी चीफ को कौम का बाप बना दिया। हमारे लिए तो कौम के बाप बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के असरात क्या होने हैं और जो CTD को लेकर पाकिस्तान की फोर्सेस की कार्रवाइयाँ हैं, इनके समरात जो वो किस तरह पाकिस्तान के अवाम को मिल रहे हैं। हमें PJ मीर साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। मीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमें प्रोग्राम में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। आप साबिक सेनेटर भी हैं, बल्कि सेनेटर तो वंस अ सेनेटर इज़ ऑलवेज अ सेनेटर। जनरल साहब बार वेलकम सर। हम मीर साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। सर, माई ऑब्जर्वेशन इज़ दैट कि आज जो बहुत से सवालात हैं उसमें जो एक अंदाज़ है इदारे के तर्जुमान का कि वो बैनुस्सुतूर बात किया करते हैं, लेकिन आज बिटवीन द लाइन्स से ज़्यादा आप समझते हैं कि मैसेज वाज मोर लाउड, मोर क्लियर? मीर साहब, आई थिंक फैसल बिटवीन द लाइन्स नहीं, उन्होंने बड़ी क्लियर बात की है, एंड आई थिंक इट वाज हाई टाइम कि ही केम आउट विद सच अ स्टेटमेंट, एंड इनफ इज इनफ। लेकिन अफसोस मुझे ये होता है कि सारे चीफ मिनिस्टर्स एक्नॉलेज करते हैं, स्टेटमेंट्स देते हैं, और हमारे जो KPK के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बोलते नहीं हैं। फिर जब DG ने कहते हैं कि भाई ये अपोज कर रहे हैं ऑपरेशन, क्यों अपोज क्यों कर रहे हैं?
کیا خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ آپ کیوں اپوز کر رہے ہیں؟ آپ کو انہوں نے چارٹ دکھایا 74%. آپ دیکھ لو کہ ٹیررزم اس کے جو ایکٹیویٹیز ہیں پاکستان آرمی اور آرم فورسز نے اس کو کاؤنٹر کیا ہے، اور سب سے زیادہ جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں وہ خیبر پختونخوا میں، اینڈ دے آر اپوزنگ اٹ. کیوں؟ وائی؟ سمپلی بیکاز آف ون مین. بھائی میں نے بار بار کہا ہے آپ بالکل عمران کی سپورٹ کرو، لیکن نیشنل انٹرسٹ کو آپ نمبر 2 پہ نہیں رکھ سکتے. آپ بالکل نہیں رکھ سکتے نیشنل انٹرسٹ کو. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے کھل کے بتا دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کہ ان کی ایک پریس کانفرنس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پریس کانفرنس کے پیچھے پورے محب الوطن جتنے بھی پاکستانی ہیں سب سپورٹ کریں گے اس کو، کیونکہ پاکستان بہت زیادہ اس نے نقصان اٹھایا ہے. انٹرنیشنل پرسپشنز ہمارے خراب ہوئے ہیں، ہمارے اوپر ہر قسم کی تہمت لگی ہے. تو اگر آج ہمارے لوگ ہمیں اگر ہمارے جو انفارمیشن والے ہیں ڈی جی وہ بتا رہے ہیں تو why should anybody be opposing? rather آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے اس کے اوپر. اور اس کو ان کی پریس کانفرنس کے بعد I would have hoped کہ the chief minister KPK would have come out and said ہاں جی بڑی اچھی بات ہے, we support him. آپ نے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ ہی نہیں آئی. میں سمجھتا ہوں یہ وہ کہتے ہیں نا آ بیل مجھے مار یا اپنے پیر پہ کلہاڑی خود مار, یہ اس رستے پہ جا رہے ہیں اور یہ رستہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کے پی کے اندر یا پورے پاکستان کے اندر اگر تو پی ٹی آئی کو چاہیے, اگر تو وہ ایک محب الوطن ایک جماعت ہے اور پاکستان کو سپورٹ کرتی ہیں فل ہارٹedly, تو پھر then when the time comes, when the national interest is there, they have to come out and say openly. اگر یہ نہیں کریں گے then I'm so sorry, then I have no time for such people. No. جی ٹھیک. جنرل صاحب, میر صاحب نے بھی بات کی ہے. اب پی ٹی آئی جو جواز دیتی ہے, سہیل آفریدی صاحب یہ کہتے ہیں جی دہشت گردی سے متعلق جو ہے وہ ایک قومی پالیسی بننی چاہیے. نیشنل ایکشن پلان 2014 میں تمام پولیٹیکل پارٹیز اس کی سگنیٹریز ہیں. ریوائزڈ نیشنل ایکشن پلان 2021 میں, اور وہ پی ٹی آئی کا دور حکومت تھا, اس وقت ان کی وفاق میں بھی حکومت تھی اور اس وقت وہ ترتیب دیا گیا. اگین اس پہ بھی جو تمام پولیٹیکل انٹیٹیز ہیں ان کے سائن ہیں. پیغام پاکستان کی صورت میں ایک بہت ویلیویبل ڈاکومنٹ ہے جس پہ تمام مکتبہ فکر بھی ہیں, تمام قومیتیں بھی ہیں, تمام سیاسی جماعتیں بھی ہیں جن کے سائن ہیں. اس سب کے باوجود آپ کی نظر میں, آج ڈی جی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے, کس طرح کی پالیسی ری وزٹ چاہتی ہے پی ٹی آئی, اور کیا ان کے جواز میں کوئی جان ہے؟ دیکھیں بہت مہربانی, یہ مطلب ہے ناقابل فہم ہے. آپ کو اور ہم سب کو پتہ ہے کہ ملک کا جو نظام ہے نا, جو اسٹیٹ سیکیورٹی ہے اور فارن پالیسی اینڈ ریلیشنز ود ادر کنٹریز, اور ان کنٹریز سے اگر ہمیں کوئی ٹیررزم کی تھریٹ ہے تو ہاؤ ٹو ڈیل, یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کپ آف ٹی ہے جس میں ان پٹ صوبوں کی تو آ سکتی ہے. وہ پس چلمن اندر بیٹھ کے اپنی اپنی رائے ضرور دیں ایک جمہوری ملک میں, لیکن جب ایک پالیسی فیڈرل گورنمنٹ طے کر لیتی ہے اور فل ان پٹ آف دی انٹیلیجنس اینڈ دی آرم فورسز, تو پھر کوئی صوبہ کھڑا ہو کے یہ کہے کہ آپ ایسے نہ کریں, ایسے کریں یا مدد نہ کریں, تو یہ بغاوت کے اندر آتا ہے. مطلب ہے دس از انہرڈ آف. اور آپ یہ دیکھیں کہ آج جو ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں ہمیشہ ویری کینڈیڈ ہارڈ ورک کے ساتھ, فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ, گرافس کے ساتھ انہوں نے یہ بات ایکسکیوز می مجھے تھوڑا گلا بھی خراب ہے, کہ انہوں نے یہ بات ہائی لائٹ کی ہے اور پروو کیا ہے کہ سب سے زیادہ ایکٹیویٹی ٹیررسٹ کی کے پی کے اندر رہی, اور پھر بلوچستان میں جو تقریباً 37 خود کش حملے ہوئے ہیں, 16 کے پی میں ہوئے ہیں, 10 بلوچستان میں اور 1 اسلام آباد میں. تو اسی طرح اور بھی انہوں نے ساری ڈیٹیلز دی ہیں. یہاں ایک پوائنٹ جو ہے وہ سوچنے والا ہے قوم کے لیے, کہ دیکھیں مجھے دکھ بھی ہو رہا ہے کہ ہماری فوج میں اور ڈی جی ایس پی آر کو اپنی ساری انرجی اس پہ ضائع کرنی پڑی ہے کہ ایک صوبہ ہمارے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے, اور اس کی حکومت چند لوگ, صوبہ نہیں, اس کے چند جو ہماری ہیں وہ نہیں کرنا چاہتے. آج ہماری آرم فورسز, ڈی جی ایس پی آر, فارن آفس کی جو انرجی ہے وہ اس پہ صرف ہونی چاہیے کہ ہم ورسٹ وکٹمز اینڈ ٹیررزم کے نمبر 1, نمبر 2 اس میں افغانستان کے طالبان کا جو ایک ٹولہ ہے ان کا کیا کردار ہے منفی,
اور انڈیا کا کیا کردار ہے اور ان کا گٹھ جوڑ کیسے ہے. ہماری انرجی دنیا کو ایکسپلین کرنے کے لیے اپنے صحافیوں کے ساتھ ساتھ یہاں ایمبیسڈرز بھی بیٹھے ہوں اور ہم ٹرانس نیشنل بات کریں کہ ہمارے ملک کو تھریٹس کیا ہیں. چاہیے جائے کہ ہم اپنے ملک میں کہہ رہے ہیں کہ آدھے لوگ کہہ رہے ہیں یہ کرو وہ کرو. دوسرا مس نومبر یہ ہے کہ ملٹری آپریشن نہیں ہونے دیں گے. دیکھیں آج کوئی ملٹری آپریشن کی بات نہیں کر رہا. ملٹری آپریشن اس وقت تھا جب ساؤتھ وزیرستان یا نارتھ وزیرستان نو گو ایریاز تھے اور ان کے اندر کوئی بھی جا نہیں سکتا تھا, تو انخلا کرایا گیا اور پھر فوجی باقاعدہ کومنگ آپریشن ہوا جس میں کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوا. آج اللہ کے کرم سے کوئی بھی نو گو ایریا نہیں ہے, لیکن جہاں سلیپر سیل ہوگا, جہاں لوگ تیاری کر کے آپ کو مارنے کی اور قتل کرنے کی بات کر رہے ہیں, آپ کے سویلین بھائیوں کو اور افواج پہ حملے کی, وہاں آپ چپ کیسے رہ سکتے ہیں؟ دس از یور رائٹ اینڈ دس میں ناٹ بی اونلی ان کے پی, بلوچستان, سندھ, پنجاب, اسلام آباد میں ہم ہر سڑک پہ چاہتے ہیں تو چیکس اور یہ ہے, اور وی اپریشیٹ کہ یہ ہماری سیکیورٹی. صحیح, ٹھیک. جی جی جنرل صاحب, جی میں ذرا میر صاحب کو بھی, میر صاحب اب ذرا افغانستان کی بات ہوئی ہے. جل صاحب مجھے ایک چیز بتائیں, ٹھیک ہے ہم ایک بڑے مشکل مرحلے سے گزر رہے ہیں, لیکن ذرا آپ مجھے یہ بتائیے, کیونکہ میں نے تو دیکھا ہے جو آپ نے کیا ہے, آپ نے ریہیبلیٹیٹ کیے وہ لوگ کہ جو کہ بالکل بے لگام تھے فرنٹیئر کے اندر, اور آپ نے پی او ایف کے اندر ان کو اسکلڈ لیبر کے اندر آپ لے کے آئے. ایسی کو ریہیبلیٹیشن خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کر رہی ہے؟ یہ اس کا مجھے بتائیے. یہی افسوسناک ہے. دیکھیں میں جب پی او ایف کا چیئرمین تھا تو یہ میرا مینڈیٹ نہیں تھا کہ میں جا کے ٹرائبل بیلٹ کے اندر جہاں وہ کہتے ہیں علاقہ غیر کہ ادھر آپ نہیں جا سکتے. میں نے کہا نو, نیشنل یونٹی کے لیے ایون اف آئی ہیو ٹو گو آئی گو. آئی وینٹ ٹو درا آدم خیل 2003-4 میں 2002-3 میں. وہاں سے میں نے ان کو کہا میں چھاپے مارنے نہیں آیا, میں آپ کو موٹیویٹ کرنے آیا ہوں کہ ہم سب ایک قوم ہیں, اور میں آپ کے بچے جو جوان ہیں جو ایف اے پاس ہیں, میٹرک ہیں, ان کو پی او ایف میں لے کے آنا چاہتا ہوں, ان کو ہنر سکھائیں گے اور یہ ایک باعزت نوکری کریں گے. تو اللہ کا یہ کرم ہے. اور جب میں میر صاحب اسٹیل مل میں تھا تو وہاں میں نے دیکھا کہ صرف ایک گروپ کے لوگ وہاں زیادہ تھے. تو میں نے کہا یہ جو رولز ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے اربن ایریا کے, آپ کے جو رورل ایریا کے, آپ کے سارے پروونسز کی اس پر ریپریزنٹیشن ہو, تو بلوچستان کی نہیں ہے. اور کہ تو میں نے بلوچستان کے چیف منسٹر کو اور گورنر کو, جام یوسف صاحب تھے چیف منسٹر, ان کو لیٹر لکھے. تو انہوں نے کہا سر ہمارے بندے ادھر کدھر آئیں گے آپ کو انٹرویو دینے؟ میں نے کہا میں خود آ رہا ہوں. میں بلوچستان میں جا کے اندر بیٹھ کے ساروں کو انٹرویو کیے, کے پی میں گئے, وہاں سے بچے بھرتی کیے. تو اسٹیل مل میں if you have a sense for national integration or for the broader interest of the country, you have to work. I tell you, if there is will, there is way. لوگ آپ کے بہت اچھے ہیں, they are ready to cooperate. اچھا جنرل صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ بالکل درست بات کر رہے ہیں. اب بنیادی طور پہ جو فوج کی جانب سے اس وقت شکوہ کہہ لیں یا ریزرویشن کہہ لیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو کائنیٹک ڈومین ہے اس میں تو ہم جانیں بھی دے رہے ہیں, ہم شہید بھی ہو رہے ہیں. لیکن اگر ہم کرمنل جسٹس سسٹم کی بات کریں, آج بھی سٹیٹس دیے گئے کہ اگر 2500 کیسز ہیں تو اس میں سے 21 کے فیصلے ہوتے ہیں اور کنوکشن بھی نہ ہونے کے برابر ہے یا ریلیز کر دیا جاتا ہے. دوسرا وہ یہ ریہیبلیٹیشن کی بات بھی کرتے ہیں. ہم نے ایک ماڈل سوات کا ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی ذکر کیا. آئی ریممبر دیٹ کہ اس وقت بھی جب یہ آپریشن ہوا, قمر زمان قاہرہ صاحب انفارمیشن منسٹر تھے, اطہر عباس صاحب ڈی جی آئی ایس پی آر تھے, وہ اکٹھے بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے تھے, تفصیلات بتاتے تھے. لیکن اس وقت جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ افغان ریفیوجیز کے معاملے پہ ہی یہاں سے پنجاب سے, اسلام آباد سے, دیگر علاقوں سے آ کے لوگ کے پی بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کیمپ میں پناہ لے لیتے ہیں, ان کو آگے نہیں بھیجا جاتا. کیا کے پی حکومت کی یہ انٹینشن جان بوجھ کے ہے اور وہ یہ ساری کارروائیوں کو جو کاؤنٹر ٹیررزم کی ہیں ان کو ڈیفیوز کر رہی ہے اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے؟ جنرل صاحب دس از ایبسولوٹلی ناٹ ایکسیپٹیبل, چونکہ یہ اسٹیٹ سیکیورٹی کی ایشوز ہیں کہ آپ باقی صوبوں سے آپ نے کلیئر کیے ہیں لوگ, اور وہ ادھر آ کے اینڈ انڈر دی گارب آف دی ریفیوجیز دیر آر ٹیررسٹ, اور پیسے کے اوپر وہ بک جاتے ہیں اور اس کے اوپر چل جاتے ہیں. تو میرے خیال میں خیبر پختونخوا جیسے پی جے میر بتا رہے تھے کہ یہ
اپنی خودکش حملہ ہے یہ پی ٹی آئی کے، یہ نہ پی ٹی آئی جماعت بحثیت جماعت کے فیور میں بخدا، نہ یہ عمران خان صاحب کے فیور میں. یعنی مطلب دیکھیں نا، if somebody comes out for the national interest and says yes میں پولیٹیکل انٹرسٹ کو سیکریفائز کروں گا فار دی نیشنل انٹرسٹ، اس کا گراف بہت اونچا چلا جائے گا. لیکن اگر آپ اس تنے کے اوپر، اس درخت کے تنے پہ حملہ آور ہیں جس کی برانچز کے اوپر ہم سب کے آشیانے ہیں، جس میں صوبے بھی ہیں، ادارے بھی ہیں، پارٹیاں بھی ہیں، تو آپ کو کوئی کیوں نہیں روکے گا؟ تو therefore I think government has to be firm, and that is what the DGISPR has said, that there will be no compromise. یہ اپنے طور کے اوپر یہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں they must continue. اور الحمدللہ 2025 میں اس میں امپرومنٹ آئی ہے، اور امپرومنٹ آئے گی جب 2000 جب میاں نواز شریف صاحب کے ٹائم میں نیشنل الیکشن پلان بنا تھا، تو آئی ایم اے وٹنس ٹو دس. ہی وینٹ ٹو ایوری پروونس، وہاں ایپیکس کمیٹی میں وہاں کا کور کمانڈر، وہاں کا چیف منسٹر، گورنر، وہاں کا چیف سیکٹری، وہاں کا ڈی جی رینجرز، جو بھی سارے مل کے بیٹھ کے کوئی صوبہ. اور جب یہ نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ بھی ہوئی تھی تو عمران خان صاحب بھی اس وقت بھی نکٹی کی ہوئی تھی انہوں نے، تو ان کو بھی بلا کے منت کر کے لے آئے. رئیس شریف صاحب آئے. یہ نیشنل کاز ہے. دیٹ از وائی دے سکسیڈڈ. جی ٹھیک. تو ٹوڈے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر مشکل ہو جائے. جنرل صاحب یہ مجھے بتائیں کہ یہ کون سے ایلیمنٹس ہیں پی ٹی آئی کے اندر یا پی ٹی آئی کہ جو کہ عمران خان، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ کون لوگ ہیں جو اس کو انڈرمائن کر رہے ہیں، اپنی پارٹی کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں، اور فار واٹ ریزن؟ آئی مین واٹ ڈو دے اسٹینڈ ٹو گین؟ یہ بتائیں. دیکھیں، یہ جو بہت سے لوگ ہیں یہ ارریلیونٹ لوگ ہیں. ان کو ووٹ ملے ہیں عمران خان صاحب کے نام پہ، اور یہ آگے ہیں اور دے تھنک کہ ابھی کوئی بات ہم اپنے طور کے اوپر کوئی وہ بات کریں جو جس پہ حاکم خوش ہوتا ہو. یہ پرائمریلی میں کہتا ہوں کہ اس سارے مہمے کو حل کر سکتا ہے وہ ایک ہی بندہ ہے، وہ عمران خان خود ہیں. ہی مسٹ ریئلائز کہ اپس اینڈ ڈاؤنس قوموں میں آتے ہیں، پارٹیوں میں آتے ہیں. مجھے یاد ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ایک دفعہ الیکشن ہوا تو پتہ نہیں 7 سیٹیں ملی ٹوٹل نیشنل کی، اور پنجاب میں کچھ بھی نہیں تھا. بٹ ہی فاٹ بیک، اور سسٹم میں رہ کے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے آپ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اگر وہ اس طرح کا ایٹیچیوڈ جو ہے، اس کی تندرستی کا دار و مدار سارا قائد کے اوپر ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، ورنہ ہمیں جو دکھ تھے بہت لادوا نہ تھے. یہ جو چارہ گر ہے نا، جو اوپر انچارجز ہے، وہ خواہ انسٹیٹیوشن کا ہو، صوبے کا ہو، وہ آپ کے مرکز کا ہو، وہ کسی ادارے کا ہو، آپ کے اوپر آپ ٹاپ مین کلیئرٹی کے ساتھ ہمبل، آنیسٹ بٹ ڈائنامک، اینڈ اس کے اندر خدا خوفی ہو. آئی کین اشور یو بائی خدا کہ ہم ونڈرز کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ لیکن جن صاحب یہ پھر یہ بتائیں کہ جتنی آپ نے باتیں کی، کیا ہم سیکھ رہے ہیں یا سیکھ سکتے ہیں یا سیکھیں گے؟ دیکھیں، قوموں کی تاریخ میں مشکل وقت آتے ہیں، اور جو لیڈر ہیں نا، جن کو ان ریئل سینس پالیٹیشین نہیں، لیڈرز جو اسٹیٹس مین ہیں، وہ قوموں کو قسمت کے ساتھ ملتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ کئی دفعہ جب بڑے عہدوں کے اوپر ایسے لوگ آ جائیں جن کے دل تھوڑے ہوں، چھوٹے ہوں، وہ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا مجھے حکم ہے کہ آپ سے کوئی زیادتی کرے اسے معاف کرو، اس آپ سے جو کٹے اس سے جڑو، آپ کو جو محروم کرے اس کو دو، اور آپ کی نگاہ عبرت کی نگاہ ہو، اور آپ کی خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہو. کتنا بڑی ایک فلسفی ہے، اس کے اوپر ہمیں چلنا چاہیے نا. تو اس لیے آپ دیکھیں نیلسن منڈیلا کی آپ یہ اگزامپل لیں. باہر نکلے تو لوگوں نے کہا جی اللہ شیری کرتے ہیں، انگریزوں کو بھگاؤ، ان کو چھوڑتے نہیں ہیں، انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے. اس نے کہا ہولڈ آن، آپ ملک کو آگے چلنا ہے کہ نہیں چلنا ہے، بیٹھ کے دیکھتے ہیں. اینڈ ہی ہیز ایمرجڈ ایز اے گریٹ لیڈر آف دس سینچری. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں رویوں میں تبدیلی چاہیے لیڈر. صحیح ہے. میں میر صاحب سے میرا یہ درست بات ہے. میر صاحب میرا کویسچن آپ سے ہے، آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں ایک لائن اور بھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جو حالیہ قومیں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے سبق یہی ملتا ہے
کہ ہمیں مزید ہارڈ اسٹیٹ میں خود کو کنورٹ کرنا ہوگا. ایک پہلو تو یہ ہے, نیلسن منڈیلا کا ذکر جنرل صاحب نے کر دیا. یہی مسلم لیگ نون جب اپوزیشن میں تھی, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, تو یہ اس وقت ڈیمانڈ کرتے تھے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن. اب ایک جانب اب بات مزید ہارڈ اسٹیٹ ہے, دوسری جانب یہ ایک تجویز ہوا کرتی تھی. کیا کچھ حالات بہتری کے لیے, کچھ سچویشن بدلے گی, کچھ نیوٹرلائز میٹر ہوں گے, یا پھر اب مزید سختی ہے؟ نیشنلزم جب تک نہیں ہوگی فیصل, آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. منڈیلا کو آپ نے رابنز آئلینڈ پہ 24 سال رکھا, آیات اللہ خمینی کو 15 سال پیرس میں رکھا. یہ دونوں واپس آئے اور انہوں نے اپنے ملک کو آگے لے کے چلے. دا کوشچن ہیئر ارائزز, کیا ہمارے اندر وہ میٹل ہے, ہمارے اندر وہ کیا کہتے ہیں نا, وہ پیشنس ہے, ہمارے اندر صبر نہیں ہے. ہم ہر چیز چاہتے ہیں کہ آج جو میں کہوں گا وہ کل ہو جائے گا. اس طرح نہیں ہوتا. جو آپ کا سوال ہے, یہ سوال وہیں ویلیڈیٹ ہو جاتا ہے. ہم نے صبر دکھانا ہے. جب تک ہم صبر نہیں دکھائیں گے اور نیشنل انٹرسٹ کو آگے نہیں رکھیں گے, جو جنرل صاحب بھی بات کر رہے ہیں, آپ نہیں ہوں گے. میں جنرل صاحب کی جو بات کرتے ہیں, یہ واحد آدمی ہیں کہ جو سٹیل ملز کے معاملے پہ اکیلے کھڑے ہو گئے تھے against the whole regime. He stood up alone. The question is, آپ نے نیشنلزم دکھانی ہے یار. تو جب تک آپ نیشنلزم نہیں دکھاؤ گے تو مجھے بتاؤ ہم کس ڈبیٹ پہ جا رہے ہیں؟ پھر تو ہماری ڈبیٹ فیصل بالکل ٹوٹل میننگ لیس ڈبیٹس ہو جاتی ہیں. تو یہ ہمارے سب سے پہلے ہمیں نیشنل کیریکٹر, نیشنل ایک ریسپانسبلٹی دکھانی ہے, اینڈ دین دیٹ از دا وے فارورڈ. دیٹ از دی اونلی وے فارورڈ. صحیح ہے. جنرل صاحب, افغانستان اسپیسیفکلی جو وہاں پہ اس وقت نافذ رجیم ہے, خیر آج تو ڈی جی ایس پی آر نے کہہ دیا کہ ہم تو ان کو حکومت ہی نہیں مانتے. بہرحال یہ ہے کہ پاکستان ان کو انگیج تو کر رہا ہے. اس کی مثال وہاں کویسچن بھی کیا گیا کہ اسحاق ڈار صاحب کے بھی حالیہ بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں. کیا صرف اور صرف بھارت کی اشاروں پہ ناچنے کی وجہ سے افغانستان کے ایگریشن یہ ہے, یا واقعتاً ان کے کوئی تحفظات جو ہیں اس میں کوئی سنجیدگی بھی ہے؟ دیکھیں, آئی ڈونٹ نو کہ ان کے تحفظات کیا ہو سکتے ہیں. ایک ایسا ملک جس کی ساری ٹریڈ پاکستان کے تھرو ہے, لینڈ لاک کنٹری ہے, جس کے 30 لاکھ ہم پچھلے 30 سالوں سے مہاجرین ہم اکٹھے کر کے بیٹھے ہیں, جن کے لیے ہماری گڈ فیلنگ ہے. آپ سوچیں کہ جب یہاں سے امریکن گئے ہیں تو بائی گاڈ میرے خیال میں افغانستان میں اتنے زیادہ لوگ خوش نہیں ہوں گے جتنے پاکستان میں فخر محسوس کر رہے تھے کہ چلو افغانی بھائی اپنے ملک میں اپنی حکومت بنائیں, ان کے ٹرائبل سوسائٹی ہے جو بھی کریں. لیکن ہم نے چند ایک جو دو ہمیں ان کی فیسیلیٹیٹ کرایا, تو ان سے یہ کہا کہ جی آپ, ایک تو یہ ہے کہ ہمارے آپ کی دہشت گردی سے دوسرے ملک افیکٹ نہ ہو, اور ہمیں شور تھا کہ یہ ایسے نہیں ہوگا. یہ ہماری ایک اسٹریٹجک مس کیلکولیشن تھی, اور وی ور سرپرائزڈ. اور پھر دے ہیو دی آڈیسٹی ٹو گو ٹو انڈیا اینڈ ٹاک اباؤٹ کشمیریوں کے خلاف بھی وہاں بات کی انہوں نے. تو میرے خیال میں یہ حدود کراس کی ہے انہوں نے. بٹ ایون دین میں کہتا ہوں کہ جہاں آپ کے ہارڈ میئرز بارڈر کے اوپر, بارڈر مینجمنٹ میں انفلٹریشن کو روکنے, ڈرگ ٹریفکنگ کو روکنے میں چاہیے, وہاں ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل انگیجمنٹ تھرو بیک ڈورز بھی جاری رہنی چاہیے. بیکاز آفٹر آل کابل کی حکومت کے انٹرنل ایشوز میں ہیں, 14 ایتھنک گروپس ہیں وہاں, اور وہ سارے یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہماری عبوری حکومت ہوگی, ہم جا کے ایک قومی حکومت ٹوٹل بنائیں گے جو کہ پوری نمائندہ ہوگی. ادھر انہوں نے نہیں کیا, تو یہ خود بھی تو دو دپے پہ ہے نا. تو اس لیے ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی اپنی ویکنیسز ہیں, اور ان ویکنیسز کی وجہ سے یہ دہشت گردوں کا سہارا لے رہے ہیں, وچ از سو انفارچونیٹ. ہر ملک نے کہا ہے, روس نے کہا ہے, ایران نے کہا ہے, تاجکستان نے کہا ہے, آسٹریلیا نے کہا ہے, ہر ملک یہ کہتا ہے کہ یہ اڈا ہے بنا ہوا, اور ہم تو سفر کر رہے ہیں, سامنے ثبوت دے رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ان بارڈروں کے اندر سے ہی ہمارے اندر آ کے تو یہ لوگ کرتے رہے ہیں, ریٹن پروفس ان کے, اور ادھر ہم نے ایمبیسڈرز کو بھی بریف کیا ہے. تو میرے خیال ہے افغانستان از اے ڈیفیکلٹ سچویشن, بٹ سپیریئر آپ کی جو اسٹریٹجی ہے بوتھ ملٹری اینڈ اس سے بھی زیادہ اہم ڈپلومیٹک جو آپ کی فینیس ہے, اس کا جو ایکسٹیریئر منور ہے, اس کو آپ اتنے فائن طریقے سے ہینڈل کریں جو بھی ہو سکتا ہے. ایون پبلک ٹو پبلک ریلیشن شپ میں کچھ وفد بھیجیں, کچھ وفد ان کے آئیں, اور کچھ کاروباری لوگوں کا آپس میں کریں. کچھ جو لوگ بیچارے پس گئے ہیں
ہیلتھ ایجوکیشن سفر کر رہے ہیں ان کو آپس میں ملا کے تو کوشش ہی کی جائے, چونکہ انڈیا کا یہ خواب ہے کہ 2 ڈائریکشن تھریٹ دی جائے پاکستان کو, اور وہ تو بغلے بجائیں گے کہ ہم یہ کہیں کہ اوکے دونوں طرف سے بھی اگر یہ جنگ کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ نہ کرے. لیکن آج یہ ایس پی آر نے وہ بھی کلیئرٹی دے دی ہے کہ اگر آپ کو یہ شوق اور یہ aim ہے تو کر کے دیکھیں. ایک بریک میر صاحب, بریک کے بعد میر صاحب بریک کے بعد آپ کنٹینیو پوچھیے گا جلال صاحب سے. بریک کے بعد جانتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. پی جے میر صاحب, آپ کچھ ایڈ آن کرنا چاہ رہے تھے. جی جنرل صاحب, ہمارے لاہور چیمبر آف کامرس نے تو کہا ہے کہ جی ہمیں 84 بلین روپے کا بڑا نقصان ہو رہا ہے بیکاز وہ ٹرانزٹ ٹریڈ سٹاپڈ ہے. تو کیا یہ ریئلائزیشن جو کابل کا چیمبر ہے, کیا ان کو ریئلائز نہیں کرتے یہ لوگ کہ کتنی مشکلات میں ہیں بیکاز سمپلی کہ یہ دہشت گردوں کی سپورٹ میں ہے, ان کی جو انڈر بیلی ہے. یا فار شور یہ وہاں دے آر فیلنگ دی پنچ. اگر ہمارا 84 بلین کا ادھر ہے نا تو ان کا 200 بلین سے بھی زیادہ روپیز کا ان کا ڈیمیج ہے, اور وہ سسٹین بھی نہیں کر سکتے. اور اس لیے یہ بالکل ہٹ درمی ہے, یہ ایک شارٹ سائٹڈنس ہے. وین یو نو کہ آپ کی لائف لائن ادھر سے چل رہی ہے, اینڈ یو نو کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے, اینڈ یو نو پاکستان آپ کا دشمن نہیں ہے. پاکستان کی انٹینشن از ناٹ ٹو کیپچر کابل, ہماری ٹو فیسیلیٹیٹ دیم, ٹو ہیلپ دیم ان ہیلتھ ایجوکیشن وٹ ایور وی کین ڈو. وی ہیو آفرڈ دیم, آپ کو ملٹری ٹریننگ تک کی فیسلٹیز ہمارے پاس اویلیبل ہے. لیکن آپ اس کا کیا علاج کریں کہ وہ وہاں سے اڑ کے تو انڈیا میں اپنی ٹریننگ بھی کرنا چاہتے ہیں, نوئنگ فلی ویل کہ انڈیا نے کبھی پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا. اور آپ شریعہ کی بات کرتے ہیں کابل میں, اسلامی ایمریٹس آف افغانستان, اور آپ ایک ایسے ملک سے جا کے ہاتھ ملا رہے ہیں جس نے بابری مسجد کو تباہ کیا, جس نے 2000 مسلمانوں کو جلایا گجرات کے اندر, جس نے کشمیریوں پہ ظلم کیا. تو آپ ہمیں کیا ڈبل سٹینڈرڈ بتا رہے ہیں؟ دیٹ از واٹ ڈی جی ایس پی آر واز آلسو سیئنگ کہ یہ آئیڈیالوجی ادھر کچھ بھی نہیں ہے, ادھر مال ہے, پیسہ جدھر سے ملے گا. جنرل صاحب, وہ وار اکانومی پہ بات ضرور ہوئی ہے, لیکن کوشچن از دیٹ جو میر صاحب نے بھی بات کی ہے, آن دی ادر سائڈ بارڈر کے اس پار افغانستان میں یہ جن کی حکومت ہے یہ پشتون کی نمائندگی کرتے ہیں, تو غالباً وہ ان کی دیکھا جائے تناسب تو وہ 48% آف دی پاپولیشن آف دی افغانستان ہیں, اور بھی بہت سی قومیتیں ہیں. دوحہ معاہدے میں انکلوسیو گورنمنٹ کی بات ہوئی تھی. اگر اب اکنامکلی اس کا اثر وہاں کے عوام پہ پڑتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ٹی ٹی اے ہے اس کے خلاف, اس کی حکومت کے خلاف کوئی تحریک وہاں پہ شروع ہوگی اور پھر وہاں پہ حالات اور گڑبڑ ہو جائیں گے, یا خدا نخواستہ پھر صورتحال افغانستان میں جو ہے وہ خانہ جنگی کی طرف جائے گی؟ دیکھیں آرڈینریلی جب لوگوں کے پیٹ افیکٹ ہوتے ہیں نا, لاجسٹکس, تو اب اگر تاجر بیٹھ گیا بیچارہ, آلریڈی غلبت ہے وہاں, تو فار شور ان کے انٹرنل گورننس کے پرابلمس ہوں گے. چونکہ طالبان حکومت جو ہے ابھی یہ چھاپا مار نہیں ہے, یہ ابھی گورنمنٹ ہے. دے آر ریسپانسبل فار دی ویلفیئر آف دیئر پیپل, ٹو پروٹیکٹ دیئر رائٹس, ٹو ان کی لائف اینڈ پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرنا, ان کے بزنسز کو پروٹیکٹ کرنا. تو اس لیے یہ جواب دہ تو ہیں. اور ایٹ دی سیم ٹائم سیکنڈ پریشر دوسرے ایتھنک گروپس کا ہے, جس میں کچھ لوگ دیکھیں حقانی گروپ اینڈ ادر, they are not in favor of this policy which the Taliban are now pursuing. Similarly جو ادھر کندھار کا گروپ ہے وہ الگ ہے, حقانیوں کا الگ ہے, اور اسی طرح آپس کے اندر ٹی ٹی پی والوں کے ساتھ انہوں نے اپنا وہ بنایا ہوا ہے. اور دوسرے بھی, جیسے آج ڈی جی ایس پی آر نے بھی بتایا کہ یہ جو آئی ایس خوراسان ہے, آئی ایس کے پی جس کو کہتے ہیں, اور یہ القاعدہ, یہ سارے بھی جو ہے طالبان کی جب تک ان کے پشت پناہی نہ ہو اور ان کی سرپرستی نہ ہو تو وہ اس ملک کے اندر کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ انفارمیشن انٹیلیجنس پاس آن کریں ٹو دوسرے ملکوں کو. اگر ہیلپ چاہیے تو یہ ان کے جو کمین گاہیں ہیں وہ وہاں ختم کی جا سکتی ہیں. تو میرے خیال کے اندر اس میں طالبان فلی انوالو ہیں, اور آپ کا جو خطرہ ہے وہ بالکل بجا ہے کہ پھر ان کی انٹرنل جو خانہ جنگی شروع ہوئی تو افیکٹ نیبرنگ کنٹریز ہوں گے, اور سب سے ورسٹ افیکٹ پاکستان ہوگا, کیونکہ لوگ وہاں سے دوڑ کے اپنا موسٹ جو ہے نا سیف ہیمن افغان جو
سمپل افغان ہیں جو انوسینٹ ہیں وہ سمجھ جائیں پاکستان ہے, دوڑ کے پاکستان آتے ہیں بیکاز دے نو کہ یہاں محفوظ ہے وہاں محفوظ نہیں ہے. تو میرے خیال میں افغانستان کو محفوظ بنانے کے لیے رسپانسبل گورنمنٹ ہونی چاہیے which must take care of all the ethnic groups and also take care of the business community. جی ٹھیک, بہت شکریہ جنرل عبدالقیوم صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. میر صاحب, ایران کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارے ہاں 30% کرائم کم ہو گیا ہے کہ جب سے ہم نے افغانیوں کو واپس بھیجنا شروع کیا ہے. آج بڑا اسٹریٹ اوے ود دی ریفرنس جو انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی رپورٹ ہوا, ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ یہ متھ بھی غلط ہے, بلکہ وہ تو وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی جو بات کر رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں صرف پاکستان کو ہم سے مسئلہ کیوں ہے. اس بات کو بھی آج ریفیوٹ کیا گیا کہ ازبکستان کو بھی مسئلہ ہے, تاجکستان کو بھی مسئلہ ہے, اے ٹی آئی ایم کا ذکر کیا گیا, چائنا کو بھی مسئلہ ہے. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ جو یو این سینکشن کمیٹی ہے 2024 کی رپورٹ ہے, اس میں بڑا کلیئر ہے کہ جو افغانستان کے اندر تنظیمیں چل رہی ہیں دے آر بیکڈ بائی جو وہاں پہ حکومت ہے وہ ان کو تعاون کر رہی ہے. القاعدہ کے مراکز میں اب یہ تنظیمیں جو ہیں وہ فیسلٹیٹ ہو رہی ہیں. افغانستان اس برڈن کے ساتھ اور اس پالیسی کے ساتھ ایک لمحے کو پاکستان کو سائڈ پہ بھی کر دیں, جو وہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے ڈیمانڈ کر رہا ہے خود کو ریکگنائز کروانے کے, اپنے فنڈز دینے کی, کیا وہ کر پائے گا؟ اور انڈیا کی شے پہ ممکن ہے جو اپنے حالات ہیں اس وقت انڈیا کے؟ فیصل, سب سے پہلے تو آپ گیج کیجئے کہ جو افغانی لوگ ہیں مجھے بہت ان پہ ترس آتا ہے کیونکہ یہ ٹرومیٹک لوگ ہیں. یہ افغانستان آپ 79 تو ہم اس کو کرونالوجی میں لے آتے ہیں, یہ اس سے پہلے بھی ایک ٹراما میں رہ رہے تھے اور آج تو بہت زیادہ ٹراما کے اندر ہیں. آپ نے ملکوں کی بات کی, ازبکستان, کرغزستان, تاجکستان اینڈ آل دیٹ, وہاں تو یہ جا ہی نہیں سکتے, وہ تو ان کو اندر نہیں آنے دیتے ہیں وہاں. حالانکہ انہوں نے ایک ابھی کرغزستان کے ساتھ ایک ڈیل کی ہے, لیکن ان لوگوں افغانیوں کو اندر نہیں آنے دیتے. اور پھر آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو افغانیز ہیں پاکستان میں تو چلو آ کے یہ ٹیررزم کر رہے ہیں, یہ وہ لوگ کر رہے ہیں, یہ افغانیز نہیں ہیں, یہ دہشت گرد ہیں. آپ ان کو افغانی نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی ملک نہیں ہوتا. ایک دوسری چیز جو ہے, یہ جو افغانز یہاں سے نکل کے آگے جا رہے ہیں امریکہ کے اندر, آپ کو نہیں پتا کیا کیا انہوں نے, یہ افغانی اوریجن کے لوگوں نے کیا کر رہے ہیں وہاں دہشت گردی. پھر آپ نے دیکھا نہیں کہ برطانیہ کے اندر ایک 22 سال کے لڑکے نے, افغانی لڑکے نے 4 آدمیوں کو چاقو مار دیا اکسبرج کے اندر, بلیٹنٹ چاقو. اب مجھے بتاؤ, یہ ڈسٹربڈ لوگ ہیں اور پوری دنیا کے اندر یہ ایک مینس بن رہے ہیں. آپ نے ان کو نہیں دیکھا کہ ان کا جو مینٹل ایک سٹیٹس ہے, انہوں نے پاکستان ٹیم کے ساتھ کیا کیا, ادھر یو اے ای کے اندر میچز کے دوران, میچز کے بعد کیا کیا. تو یہ ایک ان کے اندر ایک ہسٹیریا کریٹ کر دیا ہوا ہے ان کے مینٹورز نے. ان کا مینٹور کون ہے؟ ہندوستان. اور یہ جو ہندوستان جو ہے یہ افغانیوں کو یا طالبان کو یہ استعمال کر رہا ہے, اور جو طالبان ہیں ان کو کچھ ڈالر مل گئے اور ڈالر کے ساتھ یہ آپ کے ساتھ یہ جو سارا کام کر رہے ہیں. جی ٹھیک, میر صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر پولیٹیشین اور سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب نے. عمران صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عمران صاحب, آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ایک لیڈر ڈکٹیٹر کی طرح پارٹی کو چلا رہا ہے. جب وہ وزیر اعظم تھا تو آرمی چیف کو قوم کا باپ قرار دے دیا, وہ اتنا با اختیار تھا. لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ قوم کے باپ صرف قائد اعظم محمد علی جناح ہی ہیں, اور ماضی کی حکومت نے سیاسی مقاصد کے لیے اس وقت کے ڈی جی آئی کو اپنے کو استعمال بھی کیا. مذاکرات حکومت سے کریں, ہم مذاکرات نہیں کرتے. میرا کویسچن آپ سے ہے کہ آپ جو درجہ حرارت کم کرنے کی کوششوں میں مگن ہیں, اس پریشر کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اب مزید شدت آ گئی ہے, یا آپ کی کوششوں کے طفیل کچھ معاملات ٹھنڈے ہوں گے؟ نہیں, انشاءاللہ ضرور ٹھنڈے ہوں گے. یہ تو ہماری خواہش ہے, اور ہم ایک ماحول یہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل ٹیمپریچرز کو ڈاؤن کیا جائے. اگر پولیٹیکل ٹیمپریچرز کو ڈاؤن کرنے کی خواہش پاکستان کے منافی ہے یا وہ پاکستان کی دشمنی میں شمار ہوتی ہے تو علیحدہ بات ہے. باقی پی ٹی آئی جو ہے وہ ابھی تک تو اس بات پہ راضی نہیں ہوئی ہے کہ وہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں گے, اور نہ ہی ابھی ہمیں کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ایسا عندیہ ملا ہے کہ وہ مذاکرات کے خواہاں ہیں. سو ہماری تو یہ خواہش ہے کہ ٹو ٹیک پاکستان اسٹیپ فارورڈ, افہام و تفہیم سے بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے اگر ہم
مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں, ایک پیج پر آ جائیں. جیسے رانا ثناء اللہ صاحب نے تجویز دی کہ اگر 5 بڑے مل کر بیٹھ جائیں تو پاکستان کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں. یہ ایک بڑی اچھی خواہش ہے. تو ہماری کوشش ہے, اور مجھے نہیں کہ اس پریس کانفرنس سے ہمارا کل کے فنکشن کا کوئی تعلق واسطہ ہرگز نہیں ہے, نہ ہی کوئی اشاروں کنائیوں میں کوئی اس طرح کی بات ہوئی. جو آج ڈی جے ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی وہ پاکستان کے جو اس وقت یعنی اس وقت جو حقیقی مسائل ہیں پاکستان کے دور اندازی کے, یا جو اس وقت پاکستان کے اندر انفلٹریشن ہے, اس کے اوپر انہوں نے بات کی. جو ان کا فرض تھا کہ وہ قوم کو آگاہ رکھیں کہ کس طرح سے پاکستان میں اس وقت دہشت گردی جو ہے وہ پینیٹریٹ کی جا رہی ہے, اور کس طرح پاکستان کی فورسز اور ڈیفنس فورسز جو ہیں وہ اس کا جواب دے رہی ہیں, کس طرح جوان اپنی جانیں اس پر قربان کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران صاحب, اس پریس کانفرنس سے یہ بھی واضح ہوا کہ دہشت گردی کے خلاف جو کارروائیاں ہیں سب سے زیادہ کے پی کے میں ہو رہی ہیں, اور اس میں سب سے زیادہ جو رکاوٹ بن رہی ہے وہ پی ٹی آئی ہی بن رہی ہے, وہاں کی حکومت ہی بن رہی ہے. تو اب اس کو اگر تو پی ٹی آئی کی حکومت کوئی رکاوٹ بن رہی ہے تو اس کو بالکل نہیں بننا چاہیے, کیونکہ سیاسی معاملات یا سیاسی اختلافات سب اپنی جگہ, لیکن اگر ہم نے اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے اور ہم نے دہشت گردی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو ہمیں اپنی دفاعی فورسز کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. دہشت گردی کے خلاف ایک اسٹریٹجی واضح طور پہ ڈیزائن کرنی پڑے گی. اگر تو ٹی ٹی پی پاکستان میں دہشت گردی کر رہی ہے اور ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے, تو پھر تمام حکومتوں میں, چاہے بلوچستان کی ہو, کے پی ہو, سندھ ہو, پنجاب ہو, نفع نقصان دیکھے بغیر ان کو ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور یہی بات کا انہوں نے تذکرہ بھی کیا. میر صاحب, Imran, I've always seen you as one of those pacifists, even before the elections. جو آپ بات کرتے تھے, you always maintain that. آج بھی وہی چیز مجھے نظر آ رہی ہے. لیکن پی ٹی آئی کے اندر یہ جو confrontationist ایک ایٹیچیوڈ ہے, rather than talking and parleys and dialogue, یہ جو monologue شروع ہو گیا ہے, don't you feel کہ یہ جو پارٹی لیڈر ہے عمران خان آپ کے, اس کو زیادہ ڈیمیج ہو رہا ہے rather than anything else? بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا میر صاحب. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو لوگ سفر کر رہے ہیں وہ تو جیل میں ہیں, جن سے بات کرنی ہے وہ تو جیل میں ہیں, اور جو باہر ہیں وہ بینیفیشریز ہیں. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ ناراض ہوتے ہیں میرے دوست سارے پی ٹی آئی کے, لیکن میں بڑا برملا یہ کہتا ہوں کہ تم لوگ تو بینیفیشریز ہو, تو سفر تو تم نہیں کر رہے ہو. تو لہٰذا کوئی بھی اینی تھنگ دیٹ یو سے اگینسٹ اسٹیٹ, اور if you portray something against the state کہنا چاہیے یا کیا کہنا چاہیے, اس کا نقصان جو ہے وہ آپ کے جو جیل میں لوگ موجود ہیں ان کو ہوتا ہے. 2.5-3 سال ہو گئے ہیں جیل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو, بشمول عمران خان, شاہ محمود قریشی, عمر سرفراز چیمہ, بیگم یاسمین راشد, یہ سارے لوگ جو ہیں وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بھگت رہے ہیں. اور جب ہم ان کو ملنے جاتے ہیں جیل میں تو یہ ہمیں کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے کوئی کنفرنٹریشن کی سیاست کو ختم کرنے کا راستہ نکالیں, کوئی بات چیت کا راستہ نکالیں. اب پی ٹی آئی میں ہو کیا رہا ہے, جیسے علی امین گنڈا پور تھا تو وہ کیا کر رہا تھا, وہ بات چیت کی کوشش کر رہا تھا کہ جی بات چیت ہو جائے. اب بات چیت کس کے درمیان ہونی ہے جی؟ بات چیت ہونی ہے 3 لوگوں کے درمیان. ایک ہے عمران خان, ایک ہے پی ایم ایل این, اور ایک ہے اسٹیبلشمنٹ. سو جیسے ہی عمران خان سے بات کر کے اپنا منہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف یا پی ایم ایل این کی طرف کرے اور اگلے دن خبر آ جائے, تو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا پورے ہتھیار لے کے اس کے اوپر بمباری شروع کر دیتے ہیں کہ جی غدار ہے, بک گیا, فلاں ہو گیا. جو بھی شخص بات چیت کرنے کی کوشش کرے گا وہ تمام لوگوں سے بات کرے گا نا. وہ ایک اور چیز اپنی پالیسیز جو ہے وہ سوشل میڈیا کی پریشر میں بنا رہے ہیں. ویری رائٹ. ایک اور چیز جو کہ ایمنیٹ کرتی ہے, آئی مین اوبیسلی یہ جو پولیٹیکل آپ کے اینالسٹ ہیں ساروں کا یہی ایک ویو تھا امین گنڈا پور کا کہ بولے نا چائنا شاپ. لیکن دا کوشچن رائزز کہ یہ اب جو نئے اکھڑ رہے ہیں, نئے آ رہے ہیں آفٹر سچ اے لانگ پیریڈ آف آئسولیشن, ڈو یو تھنک کہ آپ کی پارٹی ان کو ایکسپٹ کرے گی؟ نئے آ رہے ہیں نہیں, یہ پرانے جو ریفربش ہو کے جو آ رہے ہیں نہ کریں.
دیکھیں نا، یہ تو عمران خان کے اپنے ایسٹ تھے نا یہ تو سارے. اب وہ عمران خان کی مرضی ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں کریں، نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، ان کی مرضی ہے، جانا چاہتے ہیں جائیں، نہیں جانا چاہتے نہ جائیں. ہم تو ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ملک میں ایک ایسا انوائرمنٹ ہو جائے کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنی اپنی سیاست اپنی اپنی حدود میں رہ کر کریں، وہ اسٹیبلشمنٹ تک نہ جائیں، وہ ڈیفنس فورسز تک نہ جائیں، وہ پاکستان کی بدنامی کا باعث نہ بنے، وہ پاکستان کے لیے امریکن اسمبلی کے اندر جو ہے پارلیمنٹ کے اندر ریزولوشنز نہ لائیں، نہ وہاں لابنگ کریں. تو اس اپنے ملک میں رہ کے لڑیں. ہماری جنگ سیاسی ہے، یعنی پی ٹی آئی کی سیاسی جنگ ہونی چاہیے پی ایم ایل این کے ساتھ، اس کا نیچرل ٹکراؤ ہونا چاہیے پیپلز پارٹی کے ساتھ، ان کے کاموں پہ تنقید، ان کے اچھے کاموں کی تعریف، ان کے برے کاموں کی تنقید، ان کی کرپشن کو ہائی لائٹ کرنا، یہ سارا ہونا چاہیے. عمران صاحب بنیادی طور پہ اس وقت دیکھیے یکسوئی، ایک جانب ہم حکومت کا کوارٹر دیکھیں یا اسٹیبلشمنٹ کا کوارٹر دیکھیں، ادھر تو ایک بات یکسوئی ہے وہ نظر آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ جو پولیٹیکل فریم ورک ہے، جو نیشنل فریم ورک ہے، اس میں رہیں تو ہم بات کرنے کو تیار ہیں. حکومت کے اینڈ سے کم از کم یہ ہے. اس سائیڈ پہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر صاحب بیک کرتے ہیں، مذاکرات کی بھیک مانگتے ہیں، اینڈ ان دا ویری نیکسٹ مومنٹ سیکرٹری جنرل جو ان کے پی ٹی آئی کے آئین کے بھی برخلاف سیکرٹری جنرل لگے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کا آئین کہتا ہے کہ الیکٹڈ سیکرٹری جنرل ہونا چاہیے، ان کو تو وہ پیراٹروپر لگایا گیا، بٹ اینی ہاؤ ہی از، وہ آ کے اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں اور ڈس آن کرتے ہیں جو چیئرمین ہیں جماعت کے اس کو. پی ٹی آئی میں یکسوئی کیا ہے؟ وہ کس معاملے پہ یکسو آپ کو نظر آتی ہے؟ پی ٹی آئی میں صرف ایک یکسوئی ہے کہ سوشل میڈیا کیا کہہ رہا ہے. صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کیا کہہ رہا ہے. اس دن بیرسٹر گوہر نے بات کی، سوشل میڈیا نے اس کو برا بھلا کہا، انہوں نے آ کے بات کر لی، الگ بات کر لی. کوئی اسٹریٹجی، کوئی پالیسی، کوئی وے فارورڈ پی ٹی آئی کے پاس اس وقت نہیں ہے. یہ ڈیلی بیسس کے اوپر پالیسیز بن رہی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر پالیسیز بن رہی ہیں کہ جی سوشل میڈیا اس بات کو برا کہہ رہا ہے، اس بات کو اچھا کہہ رہا ہے. یہ لیڈرشپ نہیں ہوتی. عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے تھے لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے قوم چلتی ہے، قوم کے پیچھے چلنے والا لیڈر نہیں ہوتا. تو یہ کون سی لیڈرشپ یہاں پہ آ گئی ہے جو سوشل میڈیا کے پریشر میں کام کرتی ہے؟ کل کے اکٹھ میں عمران صاحب، کل کے اکٹھ میں کون عمران صاحب منہ سے نہیں نکلتی؟ کل جو آپ ہم سے کل کی جو آپ کی نشست ہے پرائیویٹلی بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں نا کہ جی بات چیت ہونی چاہیے، یہ ٹکراؤ کی سیاست ختم ہونی چاہیے، یہ بات وہ خود باہر جا کے نہیں کر پاتے. صحیح. عمران صاحب کل جو آپ کا اکٹھ ہونا ہے اس میں کس کس نے یقین دہانی کروا دی ہے کہ وہ شرکت کریں گے، اور بنیادی طور پہ اس بیٹھک کا مقصد کیا ٹرسٹ بلڈنگ ہے یا ماحول کو مزید سازگار بنانے کی جانب ایک پیش قدمی ہے؟ ماحول کو سازگار بنانے کی پیش قدمی ہے. تمام لوگوں کو اس پوائنٹ پہ لانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر کوارٹر سے یہ آواز آنی چاہیے کہ جی پولیٹیکل پریشرز کو ڈاؤن کریں. اور یہ اس میں صرف پی ٹی آئی کا فائدہ نہیں ہے، پی ٹی آئی کا تو ہے ہی ہے. پی ٹی آئی اللہ کرے ان کی سمجھ آ جائے کہ ان کا اس میں فائدہ ہے. وہ تو ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہمیں کریٹیسائز کر رہے ہیں کہ جی ہم وہ آ رہے ہیں، پی ٹی آئی کا لا رہی ہے، انہوں نے جواب دیا ہے. پوچھتی ہے کہ جی آپ کو کس نے لگایا یہ کام کرنے کے لیے، آپ کون سا بیڑا لے کے چل رہے ہیں؟ ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. عمران صاحب ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ احمد صاحب آپ کا، پی جے میر صاحب آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.